वाजफुल मोहब्बत, बाकल, माहीन मलिक। इस खामोशी के आलम में चिड़ियों की चहचहाहट बहुत भली लग रही थी। सूरज की फूटती तेज किरणें खिड़की से छन करके आती कमरे को मज़ीद रोशन कर रही थीं। कमरे में मौजूद वो इकलौती हस्सी एक कोने में जाए नमाज बिछाए अपने रब के हजूर उसकी दी तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में उसकी बारगाह में हाथ उठाए उस बाबरकत ज़ात से बातें करने में मशगूल थी। क्या क्या मांगा? कमरे में आते आर्यान मोहब्बत पाश लहजे में मुसफ्फर हुआ। वो जो दुआ मांग चुकी थी, चाय नमाज लपेटती उठ खड़ी हुई। अभी तो उसकी दी उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा कर रही हूँ जो इतनी ज़्यादा हैं कि मुझे मेरी ये उम्र भी कम लगती है। बेशक। आर्यान को अपने हसार में लेते हुए मुस्कुरा दिया। आप कहाँ गए थे इतनी सुबह? मैं मामा से मिलने गया था। अकेले क्यों गए? मुझे भी ले जाते ना। उससे हल्की से कहा। हाँ, ज़रूर ले जाता, मगर तुम सोई हुई थी और मैंने जो गाना मुनासिब नहीं समझा। उसके खुले आबशार जैसे बालों में मुंह छुपाए वो मदहोश सा हुआ। उसे रात के टोन में वापस आते देख हयाम फौरन से बोल पड़ी। ओके ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ते की तैयारी देख लेती हूँ। तुम्हारे ये बहाने कभी ख़त्म नहीं होंगे ना? उससे गाल पर बाइट करते हुए आर्यान ने हल्की से भनवें उचकाए। मैं बहाने नहीं कर रही। गाल पर हाथ रख के वो मिनमिनाई। ओके, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। और खबरदार, अगर तुमने मेरे बगैर कमरे से बाहर कदम भी निकाला तो। सख्त नजरों में पावर करवाते वो वॉशरूम में बंद हो गया था। हद होती है हुक्म चलाने की भी, खड़ूस ना हो तो। मुंह में ही बड़बड़ाते वो कमरा समेटने लगी। मलिक हवेली के तमाम अफराद इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। सवाए फैसल और उनकी बेगम के। हयाम सुमेरा बेगम के हमरा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। आर्यान मलिक ओन साहब के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ नजर आ रहा था, जबकि हमसा अपनी बीवी की दिलजोई में मसरूफ़ था। सारा की कंडीशन के बायस उसके मिजाज काफ़ी उखड़े उखड़े रहने लगे थे। इन बदलते मिजाज को अलबत्ता सब मूड स्विंग्स कहते थे, और हमसा मीर अपनी बीवी की निढाल सी हालत देखकर अपने आने वाले बच्चों की पैंटी लगाने की सोचता रह जाता, जिनकी वजह से उसकी जाने अजीज़ बीवी कुछ होनहार सी बन जाती तो कभी बिला वजह रोने धोने बैठ जाती। अभी भी उसकी कुछ ऐसी हालत थी। आप लोग नाश्ता शुरू करें, मैं फैसल और गुड़िया को देख कर आती हूँ। मामा आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। सुमेरा बेगम को उठते देख हयाम उन्हें बैठने का कहती खुद सीढ़ियों की जानी बढ़ गई। अभी वो पहले सीने पर ही थी जब उसके सामने फैसल आता दिखाई दिया, मगर वो अकेला आ रहा था। उसके चेहरे के तने नकुश बता रहे थे कि वो गुस्से में है। फैसल गुड़िया कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? उसे करीब आते देख हयाम ने सवालिया अंदाज से पूछा। मुझे नहीं मालूम भाभी। कमरे में है, वो जाकर खुद देख लें। मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया है उसने। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। एक के बाद एक इतने जुमले कहते फैसल गुस्से में तनफन करता हवेली की एंट्रेंस पर जा पहुंचा। उसने तो किसी को कुछ पूछने का मौका भी नहीं दिया, मगर हवेली वालों के लिए वो मंजर हैरान कुन था, हैरत का मुकाम था। फैसल शाह जैसा बंदा गुस्सा कर रहा था, और वो भी हद से सुआ, और मौजू भी उसकी जान से प्यारी बीवी थी। तब तो ज़रूर कोई बड़ी वजह मालूम होती थी। अयाम ने हैरत के मारे मुड़कर देखा, जहाँ सब ही हुनकों की तरह मुंह खोले हवेली की एंट्रेंस तो कभी सीढ़ियों पर खड़ी उसकी भाभी को देख रहे थे। इस आफत ने सुबह ही सुबह कौन सी मिर्ची चबा ली है? ये क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? कमजोरी के बायस वो ठहर ठहर कर बोली थी। मैं गुड़िया को देख कर आती हूँ, आप सब परेशान नहीं हो, नाश्ता करें। तसल्ली अमेज लहजे में कहती खयाम तोबा के कमरे की तरफ बढ़ गई। हमसा को इशारा देते आर्यान भी मोबाइल कान से लगाए बाहर निकल गया। बैठे क्यों हैं? नाश्ता करें ना आप सब। हमसा की आवाज़ पर सुमेरा बेगम ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। मामा, क्यों परेशान हो रही हैं? कोई इतनी बड़ी वजह नहीं होगी। ज़रूर तूबा ने उसे तंग किया होगा, इसलिए वो पागल इतने गुस्से में बाहर चला गया। मगर हमसा, मैंने फैसल को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा बेटा। मुझे परेशानी हो रही है। उनके लहजे में फिक्र और परेशानी के अंसर नुमाया थे। ओफो मामा, ठीक कह रहा है हमसा। ज़रूर गुड़िया ने उसे तंग किया होगा। एक तो आप इतनी इतनी सी बात पर परेशान हो जाती हैं। बाबा, समझाए ना मामा को। सारा ने ऊन साहब को भी घसीटा था। बच्चे ठीक कह रहे हैं बेगम, फ़िक्र छोड़ें और नाश्ता करें। ठंडा हो रहा है। वो सर हिलाती नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुई। उनके साथ ही वो दोनों भी नाश्ता करने लगे, मगर आंखों में चलते इशारे और उन दोनों की परेशान सूरत बता रही थी कि उनके थलासे महज झूठे थे। बात वाकई में बड़ी थी। हल्का सा दरवाज़ा नोक के हयाम कमरे में आई, जहाँ वो छोटी सी गुड़िया लंबे खुले बाल अपने इर्द गिर्द बखेरे सर घुटनों में गिराए रोने में मसरूफ थी। हयाम का दिल मुट्ठी में आया था। वो तकरीबन भागती हुई बेड के करीब आई और घुटनों के बल झुकती उससे करीब बैठ गई। तूबा,
ادھر دیکھو گڑیا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا سرخ چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ فکر مندی سے کھویا ہوا، آنکھوں سے متواتر آنسو بہ رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے رات ٹھیک سے نہ سو پانے کی کہانی سنا رہے تھے۔ آنسو سے تر چہرہ ہاتھ میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بے حادثہ حیام نے اسے اپنے ہثار میں لیا تھا۔ اوکے اوکے، تم رو لو، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے سے اس کی پیٹھ سہلاتے حیام نے اسے رونے دیا۔ کافی دیر رونے کے بعد اس سے بامشکل خود پر سب باندھا۔ آنسو پوچھتے طوبا نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ آپی، فیصل کہاں ہے؟ سوال پوچھتے اس کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر گئیں۔ پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فیصل کیوں اتنے غصے میں ہے اور تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے جواب دینے کے بجائے سوال پوچھتے حیام نے افسات اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ آپی، وہ مجھ سے بہت برے والے ناراض ہو گئے ہیں۔ لہجہ پھر سے بھیگ گیا۔ مگر ناراض ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا گڑیا؟ ان دونوں نے صلاحیت سے گردن موڑی، جہاں سارا اپنے بھرے وجود کے ساتھ چہرے پر ڈھیروں شکنے سجائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں آ گئی سارا؟ تمہیں پتہ ہے سیڑھیاں چڑھنا اس حالت میں کتنا خطرناک ہے؟ ایام نے اسے ڈپٹا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا بھابھی، حمزہ جیسے ہی باہر نکلا میں بھی امی سے چھپتے اوپر آ گئی۔ لٹائی سے ہنستے اس سے اپنا کارنامہ بتایا۔ ویسے بھی میری گڑیا سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے قریب آتے سارا نے اس کے سرخ کھال کھینچے تھے۔ طوبا بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ تمہاری کلاس میں ماما سے بعد میں لگواتی ہوں۔ اس کو کھوئتے حیام طوبا کی طرف پلٹی۔ مجھے سچ سے بتاؤ طوبا، آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جس نے فیصل جیسے انسان کو غصے کے آخری حد پر لا کھڑا کیا ہے؟ آپ بھی دراصل وہ… یہ کیا بتائے گی؟ میں بتاتا ہوں آپ سب کو اس کے کارنامے۔ فیصل کی یکدم سے باروب آواز پر ان تینوں نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ آریان اور حمزہ سمیت کھڑا تھا۔ طوبا خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ وہیں دوسری طرف سارا نے اپنا آپ حیام کے پیچھے چھپانے کی ایک ناکامیاب سی کوشش کی تھی۔ تم نے پھر سے میری بات نہیں مانی؟ حمزہ غصے سے لال پیلا ہوتا سارا کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے فیصل؟ دوسری طرف طوبا بھی منمنائی۔ خبردار جو تم نے مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی۔ فیصل جی ہاں، میں طوبا کے لیے آئی تھی، وہ پریشان تھی۔ سارا روحان سی ہوئی۔ وہاں اب الگ ہی ماحول بن گیا تھا۔ حیام اپنا سر پکڑ کر ایک سائڈ ہو گئی۔ آریان نے ماتھا سہلایا۔ یار تم سب ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس کی بھاری باروق غصیلی آواز پر حمزہ، سارا، فیصل، طوبا سمیت چپ کھڑی حیام نے بھی پل کو سانسیں روک لیں۔ ہم یہاں کس مسئلے کے تحت کھڑے ہیں کسی کو یاد ہے یا اپنی اپنی لڑائی میں وہ بھی بھول گئے ہو؟ آریان نے ان دونوں کو گھوری سے نوازا۔ جی بھائی۔ حمزہ اور فیصل اسی غصیلی نگاہ خود پر رکے دیکھ سر جھکائے سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ سارا نے قدرے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر طوبا یوں ہی اداس سی چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ حیام اس کی باروب آواز کے اثر سے نکلتی طوبا کی طرف بڑھی۔ آج کے بعد میں تم دونوں کو کم از کم میرے سامنے ان دونوں سے اونچی آواز میں بات کرتے نہ دیکھوں۔ حمزہ نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا، مگر فیصل یوں ہی بت بنا کھڑا رہا۔ میری بات لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی فیصل۔ آریان نے اسے مخاطب کیا۔ وہاں سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میری سمجھ آنے یا نہ آنے کی بات نہیں ہے، مسئلہ سراسر آپ کی بہن کا ہے، اسے سمجھائیں، مجھے نہیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے آریان کو یوں توڑ کر جواب دیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا گڑیا نے فیصل جو تم بھائی سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حمزہ نے اس کا کندھا چلایا۔ آریان نے سرسری سی نظر طوبا پر ڈالی، جو باقاعدہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یار، مجھے جانے دو یہاں سے، میں تنگ آ گیا ہوں اس کی فضول کی بکواس سن سن کر، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے فیصل بولتا چلا گیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلتا طوبا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں رکو فیصل۔ اور اس سے قدم رک گئے، مگر وہ پلٹا نہیں۔ میں ہر حال میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم میری بہن سے اتنی سختی سے ہم کلام ہوئے ہو۔ آپ کی بہن چاہتی ہے میں دوسری شادی کر لوں۔ بنا پلٹے وہ سپاٹ انداز میں کہتا وہاں موجود تمام ہستیوں کے سر پر دھماکہ کر گیا۔ شادی؟ حمزہ کے لب ہلے۔ سارا اور حیام نے حیرت سے طوبا کو دیکھا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی روئے جا رہی تھی۔ حیرت میں تو آریان بھی ڈوبا ہوا تھا، مگر دوسری شادی کی وجہ کیا تھی؟ طوبا کے اس انتہائی فیصلے پر وہاں سب پور پور حیرت میں ڈوب گئے تھے، البتہ تب جب وہ خود فیصل پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے معاملے میں انتہا قسم کی پوزیسو تھی۔ مگر وجہ کیا ہے اور طوبا کیوں چاہتی ہے کہ آپ دوسری شادی کرو؟ حیام نے نرمی سے سوال کیا۔ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مرنے والی ہے۔ اب کہ وہ پلٹا، مگر ان ادا ہوئے لفظوں نے فیصل شاہ کا دل چھلنی چھلنی کر دیا تھا۔
انہیں ایک اور شوق لگا۔ آریان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ فیصل کی آنکھ سے موتی ٹوٹا، دھاڑی میں جذب ہو گیا۔ حمزہ، سارا اور حیام کو اس پر ترس آیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں اس لڑکی کی یہی بکواس سن رہا ہوں۔ آفس سے واپس آؤ تو یہی موضوع ہے، صبح جاگو یہی سننے کو ملتا، رات سونے لگو تب بھی یہی سننا پڑتا۔ آپ کو اپنی بہن کی تکلیف نظر آ گئی، میری تکلیف نظر نہیں آئی۔ مجھے ڈانٹ دیا مگر پوچھنے کی زحمت کسی نے نہیں کی کہ فیصل شاہ تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو۔ غصے کی شدت تھی جو وہ اتنے دن کا اندر رکھا غبار ایک ہی بار میں نکالنے جا رہا تھا، اور اسے چپ کروانے کی بھی کوشش کسی نے نہیں کی تھی۔ طوبہ کی سسکیوں کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ یہ یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے آپ کے، نجومی بن گئی ہے، کچھ خوابوں کی بنا پر یہ اپنا فیوچر بتا سکتی ہے آپ کو۔ اس کا کاٹ دار لہجہ وہاں سب کو چھپا تھا۔ آریان، آپ ٹھیک ہیں؟ حیام نے اس کا کندھا سہلایا۔ آریان کی نظریں ہنوز غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اس نے ایک نظر حیام کو دیکھا، پھر سر جھکائے روتی طوبہ کو دیکھ کر فیصل کی طرف نگاہ پھیری، جو آنکھوں میں نمی اور ڈھیروں شکوے لیے طوبہ کو گھور رہا تھا۔ حمزہ، فیصل کو باہر لے جاؤ۔ جی بھائی۔ فیصل کا ہاتھ تھامے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس سے گہری سانس بھری، خود کو کمپوز کیا اور طوبہ کی طرف بڑھنا چاہا، مگر طوبہ اس سے پہلے ہی تیزی سے اس کے ہزار میں چھپ گئی۔ رونا بند کرو گڑیا، ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ آریان نے اس کے بال سہلائے تھے۔ خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے بچے، ضروری نہیں ہے جو خواب ہم نے دیکھا ہے وہ سچ ہی ہو۔ موت اور زندگی تو اس پاک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ لہجے کی نرمی اور انتہا کی محبت تھی جسے طوبہ کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ جہاں انسان کو اچھے خواب آتے ہیں وہیں برے خواب بھی آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم برے خواب دیکھ کر جینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے لینے لگ جائیں۔ آپ نے فیصل کو دوسری شادی کا کہہ کر بہت غلط کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ڈر کو اس یقین پر فوقیت دی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم مشکل میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہم ہر چھوٹی سے بڑی آزمائش میں اللہ سے ہی ہم کلام ہونا چاہیے، نہ کہ یوں منصوبہ بندیاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں۔ آریان اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا، اور وہ تھی بھی تو محض 19 سال کی بچوں جیسا ذہن رکھنے والی معصومیت کی مورت۔ میں ڈر گئی تھی، وہ خواب بہت برا تھا، میں انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آپ میں سے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی بھائی۔ وہ ساروں قطار رو دی، آریان سمیت وہ دونوں بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز بھائی، آئی ایم سوری۔ اس کا بازو دبوچے وہ اکلائی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے گڑیا۔ آریان نے اس کا گیلا چہرہ صاف کیا۔ مگر وہ فیصل۔ خشک ہوتی آنکھیں پھر سے بڑھنے لگیں۔ آریان نے فوراً اسے اپنے ہثار میں لے لیا۔ وہ بھی ناراض؟ فیصل تم سے واقعی میں بہت ناراض ہے گڑیا، اور آپ اسے جھوٹی تسلیاں نہیں دیں گے۔ حیام کو خطرناک تیوروں میں گھورتی حیام ان کی روبرو آئی تھی۔ آئی ایم سوری آپی، وہ منمنائی۔ یہ سوری مجھے نہیں، فیصل کو بولو گڑیا، جانے انجانے میں اسے بہت ہرٹ کر چکی ہوں، اور خبردار اگر آپ نے فیصل کو ڈانٹا تو۔ لہجہ یکدم سے تہک کمانا ہوا تھا۔ حیام دورانی آریان ملک پر حکم چلا رہی تھی۔ سارا سمیت طوبہ بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکی۔ اوکے اوکے، نہیں ڈانٹ رہا میں اسے۔ آریان نے فوراً سفید جھنڈی دکھائی۔ مجھے یقین ہے تم اسے مناؤ گی تو وہ مان جائے گا۔ اس کا کال تھپ تھپاتے آریان مسکرا دیا۔ میری باتیں یاد رکھنا، زارا گڑیا کو ناشتہ کروا دینا، تم ذرا روم میں آؤ۔ ان کے بعد حیام کو کھلی دھمکی سے نواز سے آریان کمرے کی طرف چل پڑا، اور یہاں حیام میڈم کی تمام تیزی ہوا ہوئی تھی۔ سارا، تم گڑیا کے پاس بیٹھو، میں آتی ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے جلاد شوہر سے اپنی امان میں رکھے۔ سارا وہیں سے ہانک لگاتی کہکا لگا کر ہنسی۔ اس کے ساتھ ہی طوبہ کی بھی کھلکھلاہٹ شامل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی حیام بھی کمرے میں آئی تھی۔ اس کے روم میں آتے ہی دروازہ لاک کرتے، اس کے دونوں ہاتھ دروازے کے ساتھ پن کرتے۔ آریان نے اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ہاں تو کیا فرما رہی تھی میری معصوم بیوی؟ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت سے لبریز نیلی روشن دار آنکھیں گاڑے پوچھا گیا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو آفس سے دیر ہو رہی ہوگی، آپ کو جانا۔ وہ جو پہلے ہی سے اسی قربت میں موم بنی کھڑی تھی، آریان کی ننھی سی جسارت پر یکدم سے بکلاہٹے اس کے لفظوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تم مجھ پر حکم چلا رہی تھی؟ اس کے بالوں میں منہ چھپائے آریان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو؟
آپ میرے شوہر ہیں۔ ایام کے لہجے میں مان تھا، غرور تھا۔ تو اسے مسکراہٹ ضبط کرتے انجان بنتے پوچھا، تو مطلب یہ کہ میں آپ پر حکم چلا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو تم مجھ پر حکم چلا لو اور میں اپنے شوہر ہونے کے فرض نبھاؤں گا۔ چکتے اس کی گردن پر شدت بھرا لمس چھوڑتے آریان بے خود سا ہوا تھا۔ اتل پتل ہوئی سانسوں میں اس کی شرٹ کی کالر کو دبوچے ایام نے اس کی جسارتوں پر قدغن لگانا چاہا تھا۔ آریان، آپ کو آفس جانا ہے۔ گہری سانس لیتی ایام نے اسے یاد دلانا چاہا۔ اس سے گرتی اٹھتی پلکوں کے جھالر کو مبہوت سے دیکھتے آریان نے اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالی، پھر ایک نظر مضبوط گلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی گئی۔ رات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ماتھے پر مہر ضبط کیے وہ باہر نکل گیا، جبکہ حیام وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی اپنی سانسوں کو شمار کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ ماما، گڑیا نے ناشتہ کیا تھا؟ جی کر لیا تھا۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ اپنے روم میں ہے، سو رہی ہوگی شاید۔ سمیرا بیگم کچن سے باہر آئی تھی۔ حیام بچے، آپ بھی کچھ کھا لیتی، صبح سے کچھ نہیں کھایا آپ نے، قدرے محبت سے کہتے سمیرا بیگم نے اس کے بال سہلائے تھے۔ جی مما۔ ان کی اتنی محبت پر حیام سرشاری سے بولی، آپ بیٹھو، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ حیام ہاں میں سر ہلاتی وہیں آسیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی، جو چاش کی نماز ادا کر رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، سارا بھی ان کے ساتھ ہی وہاں لونچ میں آ بیٹھی تھی۔ سارا، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بھابھی۔ صبح کی نسبت حیام کو اس کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ بھابھی، ایک سوال پوچھوں؟ راز زرانہ انداز تھا جو اس کا سپ لیتی حیام نے الجھتے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو۔ حیام کی اجازت پر سارا مزید کھسکتی اس سے قریب ہوئی۔ بھابھی، آپ نے اور بھائی نے کچھ نہیں سوچا؟ کس بارے میں؟ حیام مشتعل ہوئی۔ بیبی کے بارے میں آف کورس۔ سارا کا ہاتھ سر کو پہنچا تھا، جوس کا گھونٹ اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ حیام کا سرخ پڑتا چہرہ آسیہ بیگم کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی پوتی کی طرف دیکھا۔ اس کی شریر مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس سے ہی کوئی سوچا چھوڑا ہے۔ بتائیں نا بھابھی، کیا آپ دونوں کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے؟ وہ جاننے پر باسط تھی۔ حیام پہلو بدل کے رہ گئی۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں سوچا۔ ایک ہی سانس میں فکرہ کہتے حیام نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تو پھر سوچے نا بھائی، مجھے میرے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے۔ بچوں جیسی معصومیت لیے وہ حیام کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو سارا، حیام نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں بالکل نہیں، سارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تو حمزہ سے بھی اس بارے میں بات کر چکی ہوں۔ اسے دھڑلے سے اپنی ایک اور کارروائی بتائی۔ حیام بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ زندگی ہماری سوچ سے بالاتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں زندگی ہمارے ساتھ اس کا الٹ کرتی ہے۔ میں آپ کی ساری کارسانیاں دیکھ رہی ہوں سارا۔ لازمی سی بات ہے ماما، اب آپ سے کچھ ڈھکا چھپا تو نہیں ہے؟ وہ بڑی اماں کی طرح بولی۔ میری دادی اماں مت بنے اور یہ دودھ کا گلاس ختم کر کے ریسٹ کریں۔ حمزہ بیٹی کی 2 بار کال آ چکی ہے۔ انہوں نے حمزہ کا نام استعمال کیا، جانتی تھی ان کی بگڑی اولاد ان کے ہتھے تو آنے سے رہی۔ اوفو ماما، آپ کا یہ جو دماد ہے نا، اسے سمجھا لیں آپ، اتنی دور بیٹھ کر بھی مجھ پر حکم چلا رہا ہے۔ حمزہ کے ذکر پر وہ اچھی خاصی چڑ گئی تھی۔ آپ میرا کہا مان رہی ہو یا میں خود آؤں زارا؟ سمیرا بیگم کی کراہت آواز پر زارا نے کچن کی طرف رخ پھیرا تھا۔ ماما، اب تو تھوڑا سا میرا لحاظ کر لیا کریں، اب تو میں بھی ماما بننے والی ہوں۔ اس سے معصومیت کی رکاوٹ توڑتے ہانک لگائی تھی۔ دوسری طرف آسیہ بیگم اور حیام کا اس کی چٹائی پر ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ مطلب آپ شرافت سے نہیں مانوں گی؟ ابھی ان کے قدموں کی آواز سوری پر تھی۔ سارا ناک دباتی دودھ کا گلاس ایک ہی سانس سے پی گئی تھی۔ میں نے یہ ختم کر لیا ہے، اب ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ گلاس وہیں چھوڑے سارا نے کمرے کا رخ کیا تھا۔ سمیرا بیگم کی نظروں نے کمرے تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ بہت تنگ کر دی ہے نا آپ کو ماما؟ بہت لفظ کافی نہیں ہے سارا کی شرارتوں کے آگے بیٹا، وہ انتہا کی شرارتی ہے۔ سمیرا بیگم بولتی مسکراتی، مگر ہے، آپ دیکھنا سارا کے بچے بھی اس جیسے ہی شرارتی ہوں گے اور پھر سارا کو میں یاد آؤں گی۔ بالکل ماما۔ حیام بھی مسکرائی تھی۔ اچھا حیام بیٹا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی ماما پوچھے نا۔ بیٹا، دراصل مجھے فیصل اور توبہ کے متعلق بات کرنی تھی۔ حیام نے ان کی آنکھوں میں ہی نہیں لہجے میں بھی ڈھیروں فکر محسوس کی تھی۔ ماما، آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہے۔ آپ تو جانتی ہیں گڑیا کتنے چھوٹے دل کی لڑکی ہے، جلدی رونے لگ جاتی ہے، ویسے ہی تھوڑی سی چھلی بھی ہے،
بس उससे फैसल भाई से उल्टी सीधी बात की तो वो नाराज़ हो गए और कोई बात नहीं थी। अयाम ने उन्हें हकीकत बताने पर एक दफ़ा नहीं किया था। सुबह मैं गुड़िया के कमरे में गई थी। वो मुझे नॉर्मल लगी थी, मगर फिर भी थोड़ी सी परेशान थी। आपको परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आपकी गुड़िया भी ठीक है और फैसल अब ठीक है। अयाम उनकी इतनी फ़िक्र पर मुस्कुराती थी। सारा उनकी अपनी बेटी थी, मगर तूबा और उससे उनकी मोहब्बत बिल्कुल सारा जैसी थी। उन्होंने कभी उन तीनों में फ़र्क नहीं किया था और यही बात थी जो हयाम के दिल में उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम को मज़ीद बढ़ा जाती थी। आपसे बात करके मैं थोड़ी मुतमिन हूँ बेटा। अच्छा, मैं मुलाज़िमा को शाम की दावत का बता कर आती हूँ। आप जाएँ, रेस्ट करें। वो मुस्कुराती किचन की तरफ बढ़ गई। हयाम भी गहरी सोचों में डूबी कमरे की तरफ आई थी। सुमेरा बेगम ने आज तक उन सब के लिए माँ से बढ़कर किया था। अब वक्त था, हयाम उनके लिए कुछ करना चाहती थी, मगर ऐसा क्या करती? उन्हीं सोचों में गर्क वो अपने कमरे तक पहुंची थी। कमरे में आई तो दुरानी साहब की मिस कॉल देखकर उससे फ़ौरन से उन्हें कॉल मिलाई थी। अब गुस्सा थूक भी दे मेरे भाई, बच्ची है वो। हमसा ने कब से खामोश बैठे फैसल से फिर से बात करनी चाहिए थी, मगर वो सुबह का आया यूं ही लाताल्लुक बना बैठा था। मलाइका कब आएगी वापस? लैपटॉप पर रिंगती आर्यन की उंगलियां जरा देर को रुकी थी। मैंने पूछा नहीं उससे। हमसा उसका जवाब सुनते सर हिला गया, फिर फैसल की तरफ देखा जो किसी फाइल को रीड कर रहा था।